Assalamu alaikum and welcome to a new episode of Dr. Guria's Take. This is our 15th episode, and right now I'm sitting here in Toronto. And don't get fooled by the sun outside, it's actually -4 degrees and it feels like -10. So I'm here with my cup of tea. So this week we are going to change the format a little bit. अब तक तो मैं ये कर रही थी कि सारे ड्रामों को रिव्यू कर रही थी, बट लाइक इट्स गेटिंग अ लिटिल बिट टू मच फॉर मी एज वेल. तो अब मैंने ये सोचा है कि आप सबकी कन्वीनियंस के लिए भी और अपनी कन्वीनियंस के लिए भी ड्रामे तो ऑब्वियसली मैं सारे ही देख रही हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 टॉप 3 ड्रामे जो हैं इस हफ्ते के सिर्फ मैं वो रिव्यू करूँगी, जो कि इस लायक वाकई मुझे लगेंगे कि हैं जिनको हम रिव्यू करें. बाकी ड्रामों को हम थोड़ा सा ऐसे ही सरसरी अंदाज में करेंगे, या हो सकता है कि उनको मेंशन भी ना करें एट ऑल. तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं क़यामत से, जिसका मैं आज रिव्यू नहीं करूँगी बिकॉज़ उसमें जो कुछ दिखा रहे हैं मेरी बर्दाश्त से बाहर है. मैंने तो एक्चुअली टेक्निकली उसको देखना छोड़ दिया है. उसके बाद जो दूसरा ड्रामा मैंने देखा, जो एक्चुअली देखा था, वो था दिल ना उम्मीद तो नहीं, और उसको भी हम बहुत सरसरी तौर पे करेंगे रिव्यू बिकॉज मेरा अपना ख्याल है कि ये एपिसोड जो है वो थोड़ा सा स्लो गया कंपैरेटिवली, और बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखा रहे हैं, लेकिन ये कि एज सच आपको जो पेस है वो बहुत स्लो लगता है. वही जमशेद बार बार मार खा रहा है, और जो है जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई वो ये कि रिमशा जो थी, इनकी जो कुलीग थी सवेरा और संबुल की, वो शी डाइज, पाशा उसको मार देता है एंड उसकी बॉडी आती है घर पे और सब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. और जो दूसरी बात यहाँ पे हुई वो ये कि काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चली को एजुकेशन को लेके और बच्चों के क्रिकेट ग्राउंड को लेके. So obviously these are all important issues. I'm not saying that they are not important issues, but like everybody has their own take on it. So I would rather not discuss it right here because ये proper forum नहीं है इन सब बातों को discuss करने के लिए. एंड में जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं वो ये कि अल्लाह रखी जो है वो उन्होंने जो मोहल्ले के लड़के हैं उनको बड़े मासूम तरीके से बता दिया है कि उनके जो अब्बा हैं उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं और वो पैसे उनके घर में कहाँ रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो पैसे भी अब चोरी हो जाएंगे. सो ओवरऑल नथिंग मेजर हैपेंड, स्लो एपिसोड था, लेकिन बहरहाल अभी भी इंटरेस्टिंग है, अभी भी मैं देख रही हूँ और विल सी हाउ इट प्रोग्रेसेस नेक्स्ट वीक. अच्छा, एक और जो ड्रामा है जिसको हम बहुत डिटेल में रिव्यू नहीं करेंगे लेकिन आई थिंक उसको मेंशन करना ज़रूरी है, वो है फितूर. मुझे एक्चुअली ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आता है. आई रियली एंजॉय इट. क्यों बहुत एक क्लीशे सी स्टोरी है, कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ हो, बट आई थिंक डायरेक्शन इज़ वेरी गुड एंड एक्टिंग बहुत अच्छी है सबकी. स्पेशली वहाज अली बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. अभी तो बाकी तो लोग अभी सेट हो रहे हैं, बट लाइक वहाज अली इज़ प्लेइंग एन ऑब्सेसिव टीनेजर, और ऑब्सेसिव लवर आई शुड से. टीनेजर तो सिर्फ दिल नशीन है, बाकी सब तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हो रहे हैं. तो इसमें एक जो चीज़ उन्होंने इस वीक गलत दिखाई वो आई थिंक वहाज अली का सुसाइड कमिट करने की कोशिश करना, अटेम्प्टेड सुसाइड थी. अगेन आई डोंट कंडोन दैट बिकॉज एक मुझे याद है सबसे पहले जो मैंने ये चीज़ देखी थी वो हम सफ़र में देखी थी, जब वो सारा अपनी कलाई काट लेती हैं, एंड आई वॉज सो डिस्कस्टेड विद द होल थिंग कि मैं बहुत दिन तक अपसेट रही थी कि इन्होंने टीवी पे क्या दिखाया है कि हाथ काट लेते हैं और ये नसें काट लेते हैं, और ये मतलब व्हाट एग्जैक्टली व्हाट मैसेज आर दे ट्राइंग टू कन्वे टू पीपल. दिस इज़ नॉट राइट थिंग टू शो कि अगर आपको पेरेंट्स को प्रेशराइज करना है, अगर पेरेंट्स से कुछ बात मनवानी है तो आप अपने हाथ की नसें काट लें. बिकॉज कुछ भी है, बहरहाल हमारी यूथ काफ़ी वल्नरेबल होती है, इन चीज़ों को देख इफ़ेक्ट लेती है. तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत दिखाया करें. आई रिक्वेस्ट यू, मत दिखाया करें. ये दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आप अपनी जनरेशन्स को, अपनी यूथ को ख़राब कर रहे हैं. तो प्लीज़ ये चीज़ें मत दिखाया करें. बट अदरवाइज ओवरऑल वेरी इन्जॉयबल एपिसोड. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये आखिर में इन्होंने चीज़ कर दी, इसके अलावा ठीक अच्छा एपिसोड था. इट्स वर्थ वॉचिंग. अच्छा जी, अब हम आते हैं जल्दी से अपने मेन पॉइंट्स की तरफ, जो कि हमारे मेन 3 ड्रामे हैं इस हफ्ते के. तो अब उस पर क्या कहते थे, एक ज़माने में याद है जब हम वो सुनते थे, क्या होता था वो गीतों की माला समथिंग, जो पुराने लोग होंगे जो मेरे प्रोग्राम देख रहे होंगे वो सुनते होंगे, तो उस पर
وہ ایک صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آج کی پائیدان پہ پہلا گانا یہ ہے اور آج کی پائیدان پہ دوسرا گانا یہ ہے. تو اب ہم بھی اسی طرح سے شروع کرتے ہیں کہ اس ہفتے کی پائیدان پہ جو تیسرا ڈرامہ ہے جو مجھے لگا وہ ہے ویری سرپرائزنگلی پہلی سی محبت. اور ایکچولی پہلی سی محبت کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آتی ہے بہت ساری جو یہاں پہ میری فرینڈس ہوں گی، دیکھنے والی ہوں گی، بہت ساری تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ ہی کہنا چاہیے، تو جو کہ میری جنریشن سے بلانگ کرتی ہوں گی، تو وہ خواتین ڈائجسٹ و شواں اور وہ چیزیں اگر پڑھتی ہیں تو مجھے یہ ڈرامہ دیکھ کے نا بڑی خواتین ڈائجسٹ والی وائب آتی ہے. جس طرح سے وہ ڈرامے جو ناولس لکھے جاتے تھے، ان کے قسطیں آتی تھیں، وہ پورے قسطوں کے اندر جس طرح سے جو ہے وہ رومانس کو جو ہے وہ پورٹری کیا جاتا تھا کہ وہ ایک لڑکی اور لڑکے کے بیچ میں وہ فون کالز آ رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وہ سارا بڑا ہی خواتین ڈائجسٹو ٹائپ کی چیز ہے. ڈائجسٹو سے مجھے ڈائجسٹو بسکٹ کا خیال آ رہا ہے. میرا خیال ہے مجھے چائے کا ایک سپ لے لینا چاہیے، اور نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گی کہ میرے ساتھ ٹیبل کے اوپر کچھ ڈائجسٹو بسکٹس بھی ہوں. خیر، تو پہلی سی محبت میں جو ہے وہ جو لوفر اسلم اور ان کی اینٹکس ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محلے والے ہیں انہوں نے ایز یوزول فیض اللہ کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اور ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے. ان کے پاس کوئی بات چیت کرنے کے لیے نہیں جاتا، ہر طرح سے ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، لائک ان کو بین کر دیا گیا ہے. اور جو ٹین ایجرس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے آج کل کے بچوں کی، کہ ان کو کینسل کر دیا گیا ہے. یہ میں نے نیا لفظ سنا ہے اپنے بچوں سے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی کو کینسل کیا جاتا ہے. اچھا خیر، تو فیض اللہ بھائی جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں، اور جو ایکچولی جو وین والا بیچارہ رکشی کو لینے آتا تھا، اس تک کو منع کر دیا اکرم نے کہ تم جو ہے وہ رکشی کو جو ہے پک نہیں کرو گے، پک اینڈ ڈراپ. مطلب اکرم بھائی کا ایک ٹہکا ہے محلے میں، مطلب یہ بات ماننے کی ہے کہ بڑا ٹہکا ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں محلے والوں کو تو وہ بات سن لیتے ہیں ان کی. مجھے نہیں پتا کیوں، بیکاز میرا تو دل نہیں چاہتا کہ میں ان کی کوئی بھی بات سنوں. اچھا، بیچ میں یہ نرگس ہیں جن کا کہ بڑا مجھے امپیکٹفل قسم کا رول نظر آتا ہے. ایسے بیچ میں ایک سین انہوں نے دکھایا تھا رکشی کے بیچ میں اور نرگس کے بیچ میں، تو وہ بڑی نرگس جو ہے نا، انہوں نے ٹھیک ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو، رکشی کو بہت بہت ہی ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اپنی لمٹ سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھو کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ یہ کر دوں گی، اور تمہیں جو ہے وہ میں تمہاری شادی کروانا چاہ رہی ہوں فلانا ڈماکا. تو ڈونٹ اکیوز می آف تھنگس. اگر تمہاری شادی تمہارا باپ کرواتا ہے تو اٹس یور اینڈ یور فادرز ایشو، اٹس ناٹ مائی پرابلم. تو میں تمہاری ماں بننے یہاں پہ نہیں آئی ہوں. ویری اسٹریٹ ٹاکر، آئی لو دا کیریکٹر. ایکچولی مجھے بہت پسند ہے جس طرح سے کہ وہ ڈیل کرتی ہے لائف میں لوگوں کے ساتھ. آئی تھنک کہ بالکل صحیح دکھایا ہے، صحیح کیریکٹر کے کو صحیح نہج پہ لے کے یہ لوگ جا رہے ہیں. اچھا، اور ایک اس کا ایک جملہ تھا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ شریف لوگ اتنے کم ظرف نکلیں گے. اٹ واز اے ویری ویری اسٹرانگ ڈائلاگ ایکچولی، جو یہ کہتی ہیں اپنے میاں کو محلے والوں کے بارے میں، کہ لائک فوڈ فار تھاٹ ایکچولی، کہ واقعی میں آر وی لائک دیٹ، آر وی. آئی ایم ناٹ لائک دیٹ، آئی ہوپ سو. آئی مین اتنا ججمنٹل میرا نہیں خیال کہ کوئی آئی مین ہوتے ہیں اوبیسلی لوگ، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو دکھایا ہے جو محلہ، وہ واقعی میں کافی کمزور دکھایا ہے ٹو بی آنیسٹ. اچھا، اسلم بھائی کا مجھے سین بہت مزے کا لگا تھا، جو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک سین تھا جو کیا تھا. وہ لڑکا بھی جو ان کے ساتھ اسلم کے ساتھ جو اس کا فرینڈ ہے، اس کی مجھے بہت مزے کی ٹائمنگ لگی. اٹ واز سچ اے کامک سین. وہ تمہاری ماں میری ماں تمہاری بہن، اور وہ ایک دم سے وہ غصے میں آ جاتا ہے دوست، کیا تو کہتے نہیں میری بہن میری بہن. اٹ واز ہلیریس. مجھے آئی واز گریننگ لائک ایک چھوٹے بچے کی طرح، ٹین ایجر کی طرح نا، میں مسکرا رہی تھی بیٹھی ہوئی. تو اور پھر وہ کہنا کہ وہ تم جو ہے وہ گرلس اسکول کے سامنے وہ پائے جاتے ہو، تو اسلم کہتا ہے کہ وہ اماں مجھے ٹینڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے. تو کہتا ہے کہ اچھا تو آج کل تم روزانہ ٹینڈے کھا رہے. دیٹ واز سو کیوٹ اینڈ سو ہلیریس. سو یا آئی مین لیٹس گیو ڈیو ویئر let's give credit where it's due, I should say.
سو خیر اینی وے، تو اب جو اماں ہیں ان کی صبا فیصل جو پلے کر رہی ہیں اکرم اور اسلم کی اماں جو ہیں، تو وہ اس کو اکرم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہیں کہ عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، لیکن اکرم صاحب جو ہیں آئی ہوپ کہ بچپن میں اکرم کو بھی اسی طرح سے مارا ہوتا جس طرح سے انہوں نے رکشی کی کٹائی کی ہے، تو شاید اکرم جو ہے وہ آج تھوڑا سا سلجھا ہوا نکلتا. آئی ڈونٹ نو، خیر ویسے یہ تو الٹا کہہ گئی ہوں میں، شاید بہت زیادہ مارا ہوگا جس کی وجہ سے اکرم ایسے نکلا ہے. خیر، تو اب اکرم صاحب جو ہیں وہ اچھا اس میں آئی تھنک اس ایپیسوڈ کے اندر انہوں نے عظمیٰ حسن کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے، جو کہ اکرم اور اسلم کی بہن کا رول کر رہی ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ بھی انہوں نے اس کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے. لیٹ سی کہ ان کی کیا بیک اسٹوری نکلتی ہے. اچھا، اب جو اکرم صاحب ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کس بات کے کیڑے نے کاٹا ہوا ہے. مطلب یہ کہنا کہ جی میں محلے کو اڈا نہیں بننے دوں گا، ارے بھائی تم دیکھو تو صحیح پہلے، ابھی شادی کر کے آئی ہے، ابھی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. میرے پیچھے ایکچولی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی گاڑی آئی ہے پارک میں، اچھا، اور کتے بھی ٹہل رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے. تو اماں جو ہیں وہ جو کیا کہہ رہی تھی میں، اکرم جو ہے وہ سارے محلے کے دادا بنے ہوئے ہیں کہ بھائی میں اڈا نہیں بننے دوں گا، میں یہ نہیں کرنے دوں گا، میں وہ نہیں کرنے دوں گا. اور جو ہے وہ آئی مین ہی از ریئلی لٹرلی ہی از ناٹ مائنڈنگ ہز اون بزنس. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے کہ آئی مین نہیں کرنا چاہیے ایسے. اچھا، اسلم صاحب نے جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی جو اسلم ہیں وہ بڑے کیوٹ ہیں، ادھر سے ادھر ان کو دوڑنے میں اور کرنے میں کمال حاصل ہے. تو مجھے پتہ نہیں سمہاؤ لگ رہا تھا کہ ان کے اندر وہ لوفر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے بندروں والے جراثیم بھی ہیں. کچھ ان کی جینیٹکس میں کچھ ہے، وہ آئی تھنک ڈارونس تھیوری کو پروو کرنا چاہتے ہیں. وہ جس طرح سے وہ کودتے ہیں ایک دیوار سے دوسری دیوار، دوسری دیوار سے تیسری دیوار، تیسری دیوار سے چھجا، چھجے سے اسٹیئرس، او مائی گاڈ کیا تو اسٹیمنا ہے بندے کی. اور کیا انہوں نے کٹس کیے ہوئے، پتہ نہیں انہوں نے کوئی 10 یا 12 کٹ کیے ہوں گے بیچ بیچ میں، اور ایڈٹ کیے ہوں گے ان کو اتنا بھگاتے ہوئے دکھانے میں. لیکن فائنلی بھی وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کی منزل ہے، کیونکہ پیچھے دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اگر آپ لوگوں نے غور سے دیکھا ہو تو اوور آل اینی وے اٹ واز اے ویری انٹرٹیننگ ایپیسوڈ آئی شوڈ سے. اور بہت ہی فیل گڈ ٹائپ کا ڈرامہ ہے، آپ کو مزہ آتا ہے دیکھتے ہوئے، آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے، آپ ڈپریس نہیں ہوتے، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، کوئی کسی کو قتل نہیں کر رہا. تو اوور آل آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈرامہ. مزہ آتا ہے، اور جب آپ کو کسی ڈرامے کا انتظار ہو کہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہو رہا ہے، آئی تھنک یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. رابعہ بٹ اسپیشلی آئی تھنک کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بڑی نپی تلی ان کی پرفارمنس، اسپیشلی کہ ان کے سینس دو جائنٹس کے ساتھ، لائک مایالی ہو از اوبویسلی جو ہے وہ بنشی ہوئی ایکٹریس ہیں، اور شبیر جان اوبویسلی لیجنڈ ہیں ایکٹنگ کے. تو بہت ان کے سامنے بھی شی از ہولڈنگ ہر اون، مطلب صاف نظر آتا ہے کہ اچھا کام کر رہی ہیں. بٹ یہ کہ میک اپ اب بہت ٹو مچ ہو گیا ہے ان کا. آئی تھنک میک اپ پہ تھوڑا سا ان کو کام کرنا چاہیے اب، آہستہ آہستہ کر کے. اب تو وہ شریف ہو گئی ہیں نا، تو اب اگر وہ میک اپ کو تھوڑا کم کر دیں گی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بہت لاؤڈ لگنے لگا ہے اب، تو اس پہ اگر وہ تھوڑا سا کام کر لیں تو اٹ ول بی ویری گڈ. اچھا، ایچ ایس وائی نہیں کہہ رہی، ایچ ایس وائی پلیز. وہ مجھے نہیں، اکرم کا نہیں رول سمجھ میں آ رہا. ایک تو ویسے بھی مطلب رول بھی کوئی اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا پیارا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے پیار آئے گا. وہ بہت شوونسٹک اور بہت ہی مورلسٹک قسم کا آدمی ہے، تو ویسے بھی اس پہ پیار نہیں آتا. پھر اوپر سے ایچ ایس وائی نے جس طرح سے اس کو پلے کیا ہے وہ ایکسنٹ کے ساتھ، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وہ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا. مطلب دیر واز سچ اے ویری امپورٹنٹ ایک سین تھا جس کے اندر وہ اسلم اور اکرم کے بیچ میں ایک جھڑپ ہوتی ہے کہ اکرم کو بہت شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے اسلم پہ. دیر واز سو مچ مارجن اینڈ دیر واز سو مچ اسکوپ فار ایکسپریشنس ان دیٹ سین. مگر پھر کیا کیا اکرم بھائی نے، اٹھایا گلاس اور توڑ دیا ڈھز مار کے. تو گلاس کو توڑنے سے بہتر تھا کہ اپنی آنکھوں سے ایکسپریشنس دے دیتے. مگر میرے خیال میں ڈائریکٹر کو ایزی وے آؤٹ یہ لگا کہ اب کون اتنی محنت کرے ایکسپریشنس نکلوانے پہ، بہتر ہے گلاس کو ہی توڑ دیتے. تو اب پتہ نہیں آگے اس ڈرامے میں کتنے اور کراکری ٹوٹے گی، آئی ڈونٹ نو، وی ول سی.
جی تو دس واز آل اباؤٹ پہلی سی محبت، یہ تھا اس کا ریویو. اچھا اب ہم آتے ہیں ہمارا پائیدان پہ، ڈرامہ نمبر 2 وچ از رقیب سے. یو آل نو بائی ناؤ دیٹ اٹ از مائی فیوریٹ ایکچولی. تو رقیب سے کا اس دفعہ ایپیسوڈ نمبر 4 جس کو میں ریویو کر رہی ہوں. تو اچھا جی، تو جیسے کہ وہاں پہ ایک ہمارے پاس کیریکٹر تھا جو کہ ہے اسلم لوفر، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس آ گئے ہیں رفیق بے غیرت. تو رفیق بے غیرت جو ہیں وہ اسٹارٹ انہیں سے ہوتا ہے کہ وہ مکہ مار دیتے ہیں بیچارے مقصود بھائی صاحب کو، اور ان کو لگتا ہے اتنی پیاری کیمسٹری دکھائی ہے مقصود صاحب اور کیا نام ہے اس کا، امیرن کے بیچ میں، کہ وہ جب کبھی بھی لائک دونوں کے سینز آتے ہیں نا تو وہ اسکرین پہ ایک لگتا ہے جیسے لائٹ سی آ گئی ہے، اٹ لائٹس اپ دا انٹائر تھنگ. اینڈ اگین لائک جیسے میں وہ اسلم کے سین میں بیٹھ کے وہ گرن کر رہی تھی، تو اس طرح سے جیسے ہی اقرا عزیز آتی ہیں ایسی کیمرہ پہ تو میں مسکرانے شروع ہو جاتی ہوں فار سم ریزن آئی ڈونٹ نو وائی. شی میکس می اسمائل، شی میکس می لائک انجوائے دا ہول تھنگ مور. سو ہیڈس آف ٹو اقرا فار دیٹ. اچھا خیر، مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ایک اس کا عبدل اور انشا کا ٹریک مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا کیوں، کیا کیا دکھا رہے ہیں کہ لائک وہ گھر پہ آ رہا ہے، وہ عجیب سا چیزی سا، اور مطلب ویسے اتنی بولڈ بننے والی انشا جو سارا سارا دن اس کے ساتھ عبدل کے ساتھ گھومتی بھی ہے، اس کے اپارٹمنٹ تک میں وہ سارا اس کو کروا رہی ہے، سارا کام کروا رہی ہے، مگر وہ جب اس کے گھر پہ آتا ہے، جب کہ اس کے ابو بھی نہیں ہیں گھر پہ، اور وہ پھر اس قدر جو ہے وہ چھوئی موئی بن جاتی ہیں کہ اللہ پھر کیا ہوگا اور مجھے جوتے پڑیں گے اور لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں. آئی مین اٹ ڈڈنٹ ریئلی میک سینس ٹو می. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں دکھا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، ویری کنفیوزنگ. تو بہرحال آگے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ٹریک ہو، مجھے پتہ نہیں somehow یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا مسلیڈ ہو رہے ہیں کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ سکینہ نہیں امیرہ جو ہے وہ شی ول فال ان لو ود مقصود صاحب. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی دا کیس. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امیرہ کا ٹریک عبدل کے ساتھ بنائیں گے. سو لائک دیز ٹو سسٹرز آر گوئنگ ٹو فال فار دا سیم مین، بٹ آئی ڈونٹ نو، اگین اٹس جسٹ اے پریڈکشن. آئی مائٹ بی رانگ، آئی مائٹ بی کمپلیٹلی آف، ہو نوز. مگر مطلب ادروائز مجھے عبدل کے کیریکٹر کا کوئی تک سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ کیا ہے. اچھا خیر، اچھا اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ایپیسوڈ میں وہ یہ ہوئی کہ جو مقصود صاحب ہیں ان کی جو ملاقات حاجرہ کے ابا سے ہوئی تھی جیل میں. مقصود صاحب بھی جیل میں تھے اور حاجرہ کے ابا بھی جیل میں تھے، اور حاجرہ کے جو ابا تھے انہوں نے حاجرہ کی اماں کا مرڈر کیا تھا بیکاز حاجرہ کی اماں واز ناٹ اے گڈ کیریکٹر وومن. آئی ڈڈنٹ گیٹ دا ہول اسٹوری، مجھے سمجھ بالکل نہیں آئی. یہ بہت ہی عجیب سی چیز انہوں نے بولی کہ وہ اوور دا ایئرس وہ اس کے آتے رہے بوائے فرینڈ اماں ان کی مدر کی حاجرہ کی، اور ان کے ابا برداشت کرتے رہے. آل آف اے سڈن انہوں نے اماں کی گردن دبا دی. آئی مین آئی ڈونٹ نو، مجھے وہ اسٹوری بالکل بیک اسٹوری بالکل کمپلیٹلی آف لگی تھی ٹو بی آنیسٹ. لیکن بہرحال رقیب سے ہے تو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اچھا دوسرا جو مجھے اچھا لگا وہ تھا رفیق. او ہو یہ میرا لیٹسٹ فیوریٹ میرا جو ہے نا وہ یہ رفیق ہو گیا ہے. تو وہ رفیق مطلب میں تو اس کی اور ایکٹنگ کی تو بات میں آگے جا کے کروں گی، بٹ جو وہ اورنج کلر کا جو اس نے دھوتی اور کرتا پہنا تھا، مائی گڈنس کیا زبردست کمبینیشن تھی، کیا زبردست لگ رہا تھا وہ بندہ اس میں. تو مطلب یہ ہوتی ہے چیز کہ آپ ایکٹر اس کیریکٹر کے اندر اتنا زیادہ گھس جائے کہ لائک آپ کو اورنج کلر کا دھوتی کرتا بھی آپ کو لگے جیسے کہ وہ فیشن کر رہا ہے. رفیق اور مقصود صاحب کے سینس بہت پیارے تھے. او مائی گاڈ بہت پیارے تھے. جو مطلب کس چیز کی تعریف کروں میں، دا انٹائر برومینس جو کہ رقیب ہیں دونوں بٹ پھر بھی دونوں کا جو برومینس تھا نعمان اعجاز کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں، بہت پیارا ان کا جو ان کی انٹریکشنس آپس میں دکھائی ہیں، جس طرح کی کیمسٹری آپس میں دکھائی ہے. اور
جو ہے رفیق مقصود صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میں تو یہاں پہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ بات کروں گا، 1 پوائنٹ مشن لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے کہ تم سکینہ کو طلاق دے دو بیکاز شی از ناٹ ہیپی وتھ یو. تو جو ہے بہت مزے کے ڈائلاگس تھے ویسے آپس کی بات ہے. اچھا، اور اس کو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے انٹیگریٹ کیا، لائک ایک طرف سے وہ بات کر رہا ہے مقصود سے کیا نام تھا اس کا، رفیق سے، اور دوسری طرف حاجرہ اور سکینہ کے آپس میں ان کا بہناپا چل رہا ہے. تو ادھر سے وہ طلاق کی بات کرتی ہیں، تو ادھر سے وہ حاجر اور سکینہ آپس میں بات اسی ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں کہ طلاق جو ہے وہ گاؤں میں بہت بےزتی کی علامت سمجھی جاتی ہے. اٹس سو بیوٹیفلی انٹیگریٹڈ بوتھ دا سیکوینسز کہ لائک آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کیا لائک وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لائک ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جو نعمان اعجاز مقصود صاحب جو اس سے بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے دیٹ از کمیونیکیٹڈ تھرو سکینہ. تو خیر بہرحال تو وہ بڑی طلاق جو ہے وہ بڑی بستی ہوتی ہے گاؤں کے اندر، لیکن یہ کہ جب دوسری شادی ہے تو اس سے بڑی عزت بڑھتی ہے کہ جی ایک کو تو سنبھالا دوسری کو بھی سنبھال رہا ہے. تو بیسکلی حاجرہ ہیز گیون ہر کنسینٹ فار سیکنڈ میرج فار مقصود صاحب اس سین کے اندر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک کہ مقصود صاحب بڑے اصول پسند آدمی دکھائے انہوں نے. تو دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، اور جو بہت ایک انٹرسٹنگ چیز تھی تو اس میں جب وہ اپنے دے آر بانڈنگ اوور دا ڈیتھس آف their sons. Both the women have gone through the same almost the same experiences in life, so they can actually feel each other's pain. تو اس میں یہ بتاتی ہیں حاجرہ کہ اس کو سکینہ کو کہ تمہارے مقصود صاحب کو تو بچوں کی خواہش ہی نہیں تھی، اور اگر تم سے بیاہ ہوا ہوتا تو صحن جو ہے وہ بچوں سے بھر جاتا. تو لائک bits and pieces here and there between Insha and Hajra, they are like telling the audiences that like all was not well in their little paradise as we were led out to believe in the initial episodes. اور جو ہے ان کی ریلیشن شپ جو ان کی حاجرہ کی اور مقصود صاحب کی ہے وہ ایکچولی از ناٹ واٹ دے پریٹینڈڈ اٹ آؤٹ ٹو بی. اور جیسے کہ میں نے آئی تھنک اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دے لیو ان سیپریٹ رومس. تو لائک مقصود صاحب ایکچولی ریئلی ڈزنٹ کیئر ویری مچ اباؤٹ حاجرہ، مگر پھر وہی اصول پسند آدمی ہیں تو وہ جب انہوں نے ایک دفعہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ایکسیپٹ کر لیا والی بات ہے. اچھا، امیرہ جو ہے وہ آن دا ادر ہینڈ از ٹرائنگ ٹو ٹیک مقصود صاحب آن اے گلٹ ٹرپ. اس کو جو موقع ملتا ہے جدھر موقع ملتا ہے تو وہ جو ہے وہ مقصود صاحب کو جو ہے وہ بڑا گلٹی کرتی ہے. اچھا، دیر واز ون another beautiful scene which was done between this رفیق اینڈ کیا نام ہے مقصود صاحب، جس پہ وہ رفیق ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے شادی ہوئی تھی اینڈ لائک ہاؤ انہیپی سکینہ واز ود دا ہول میرج تھنگ. And actually, you feel sympathy for the guy. Like, in spite of everything, you actually feel sympathy for the guy. کہ لائک اس بیچارے کے ساتھ بھی جاتی ہوئی ہے کہ اس کو بقول اس کے کہ مجھے ایک شے ملی شادی کر کے، اینڈ آئی ڈنٹ میری اے ہیومن بینگ، آئی میرڈ جسٹ اے تھنگ وداؤٹ اینی ایموشنس، وداؤٹ اینی فیلنگس، اینڈ آئی اسٹیڈ ود دیٹ فیلنگ فار 20 years which is very very like I felt for the guy honestly. بہت مجھے دکھ ہو رہا تھا بیچارے بچے کے ساتھ. تو یو کین سی ہی ہیز میڈ اے فین آؤٹ آف می. مجھے پوری ایپیسوڈ میں مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز بات کرنے کے لیے رفیقہ ہی ملا ہے. اچھا، دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا تھا تھرو بھوری، اور بھوری کی شی ہیز اے کاف اور بیبی کاؤ آئی شوڈ سے، یا بھینس، آئی ڈونٹ نو. تو کیا کہتے ہیں اس کو، کٹی. تو اٹ واز سچ اے گڈ تھنگ وچ دے مینشنڈ ان دیٹ کہ دیکھو جانوروں میں انسانوں سے زیادہ عقل ہے، لائک وہ زیادہ سیانے ہیں بیکاز وہ اپنے جو ان کی فیمیل پروڈیوس ہوتی ہے، جو بچیاں ہوتی ہیں، جو فیمیلز ہوتی ہیں، ان کی زیادہ ان کی قدر ہوتی ہے. ایون انسان بھی اینیملس کی، فیمیل اینیملس کی زیادہ قدر کرتے ہیں بیکاز دے نو واٹ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ فرام دیئر. دودھ ملے گا، مکھن ملے گا، اور ان کی نسل بڑھے گی. مگر ہم انسان ہیں کہ ہمارا جو ہے پوائنٹ آف ویو الٹا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے ہوتے ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جب بیٹی ہوتی ہے تو پھر روتے ہیں.
تو بہت پیارے ڈائلاگس تھے اور بہت ہی خوبصورتی سے ان کو کمیونیکیٹ بھی کیا گیا تھا. تو بہرحال مجھے لگا کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے اٹ بلانگڈ ٹو ثاقب سمیر وچ واز پلیڈ بائی رفیق. بہت خوبصورت پرفارمنس دی اس بندے نے, اینڈ obviously اقرا عزیز ایز ویل. سو آئی گیس آئی ول جسٹ ڈیوائڈ the thing in the both of them, but I think more so with Saqib Sameer because he did a brilliant job acting in front of people like Noman Ijaz. I mean, I have to give credit to Noman Ijaz as well. Like وہ مطلب کتنی اسپیس اور کتنا روم دیتے ہیں in spite of him being a legendary actor. Like دوسرے کو, سامنے والے کو بھی پرفارم کرنے کا مارجن دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. لائک آپ یہ نہیں, آپ کوئی سین یہ دیکھ کے نہیں کرتے کہ یہ سین کا فوکس میرے ہی اوپر رہے گا. لائک ہی از گیونگ ادر people around him the chance to shine in the scene, which is really mark of a very sensible and very, I should say, secure actor. He's not insecure in his performance. He is a very secure actor. This is what I can say about Noman Ijaz. تو بہرحال مقصود صاحب جو لینے آتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. ان کا ایک بیچ میں کہنا تھا یہ کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا جس مقصد سے میں آیا تھا. تو وہ مقصد تو 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ سکینہ کو ڈیورس دلوانی ہے کسی بھی صورت پہ. تو آئی تھنک ہی ہیز گاٹ اٹ. سو آئی تھنک دیٹ ول بی ریویلڈ آن لیٹر آن ان دا لیٹر ایپیسوڈس, بٹ دیٹس دا فیل دیٹ آئی گاٹ, دیٹ انہوں نے کسی طرح سے کنونس کر کے اور ڈیورس لے لی ہے. I'm really looking forward to the next episode, and for me Rakib Se is I think one of the best things to wait for in the whole week. اور بہت مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں. I really enjoy it. ہاں جی, تو اب آتے ہیں ہمارے ٹاپ, کہتے ہیں پائیدان کے سب سے اوپر اور سب سے پہلے ڈرامے پہ, جو کہ obviously I think nobody, it's anybody's guess now, is drum beats, drum rolls, Dunk. Dunk کا another very power packed episode. سائرہ جو ہے وہ بہت ہی گریف اسٹرکن ہے ایز ایکسپیکٹیڈ, اور بہت رونا دھونا ہے, سب کچھ ہے اوبویسلی وچ از ایکسپیکٹیڈ کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے, اتنا بڑا شوق ان کو لگا ہے. پہلے ایپیسوڈ میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ جب وہ رو رہی تھیں اور وہ اتنا گریف اسٹرکن نظر آ رہی تھیں تو وائی واز دیئر او ایس ٹی ان دا بیک گراؤنڈ, سمجھ میں نہیں آیا مجھے. لیکن وہ بعد میں مجھے لیٹر آن جب ایپیسوڈ اینڈ ہوا تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ بات کیا ہو رہی ہے, کیوں انہوں نے ادھر او ایس ٹی لگایا اور ادھر او ایس ٹی نہیں لگایا. آئی تھنک وہ جو امپیکٹ اینڈ میں انہوں نے کریٹ کیا وہ شروع میں اگر اس کو صرف اکیلے وداؤٹ وائس, وداؤٹ اینی ڈراما, وداؤٹ اینی او ایس ٹی ان دا بیک گراؤنڈ, اگر وہ اس وقت روتے ہوئے دکھا دیتے تو اینڈ میں شاید وہ امپیکٹ نہ آتا جو آیا. اچھا, مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ کہ وہ جو پیون تھا وہ حیدر کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا, لائک وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کیوں دکھایا ہے اس کو. مطلب آبویسلی وہ تو میں پچھلے ایپیسوڈ میں کہہ دیا تھا کہ وہ پہچان گیا ہے, تو مطلب وائی کوڈنٹ ہی ہیو اسٹاپڈ حیدر ان دا فیونرل اٹ سیلف اینڈ آسکڈ ہم کہ تم کیوں آئے ہو اور کیا نہیں آئے. وہ اس کے پیچھے جس طرح سے وہ دوڑتا ہوا یونیورسٹی میں اس کے پیچھے گیا ہے اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ مر گئے اور وہ بے غیرت نہیں تھے اور فلانا نہیں تھا. مطلب واٹ واز دا پوائنٹ آف دیٹ سین, آئی ریئلی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کی ضرورت نہیں تھی آنیسٹلی. اچھا, اب یہ دکھا رہے ہیں کہ حیدر جو ہے وہ گلٹی ہو رہا ہے, بہت گلٹی ہو رہا ہے, اور گلٹ اس کا جو ہے وہ بیسکلی اسٹیم کر رہا ہے فرام دا فیکٹ دیٹ ہی وینٹ ٹو پروفیسر ہمایوز ہاؤس اینڈ ہی بیٹ ہم دیئر ان فرنٹ آف ہز وائف اینڈ ہز اسمال ڈاٹر. اور جو ہے اس کو وہی چیز اس کو کھائے جا رہی ہے. آئی تھنک ابھی آئی ڈونٹ نو اس کو جو انہوں نے ویزیبلی دکھایا ہے وہ یہی دکھایا ہے کہ وہ اس چیز کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہے. حالانکہ آئی تھنک وہ کہہ یہی رہا ہے سپرفیشلی, بٹ انٹرنلی obviously because he knows the truth about Amal as well, and that is also like playing with his unconscious کہ کیا میں کیا ڈیسیشن لوں, میں کیا کروں, بیکاز اس کی شادی ہو رہی ہے ابھی اس وقت. Amal on the other hand she is worried about the reaction
about she's just worried about what Heather actually knows, rather than about she's not having any remorse at what she has done, but she's more worried about what Heather is thinking, and what he knows about the entire thing. अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई इस पूरे एपिसोड में, विच वॉज एक्चुअली रादर थोड़ा सा स्लो, मतलब कुछ ऐसा कोई मेजर चीज़ इसमें नहीं थी, लेकिन ये कि वही ड्रामा एंड एवरीथिंग। तो जो मेजर चीज़ उन्होंने एक ही चीज़ दिखाई बेसिकली वो ये था कि सायरा को जो है वो सुसाइड नोट मिलता है प्रोफेसर हुमायूं का लिखा हुआ, और उस नोट के अंदर वो यही बताते रीज़न ऑफ सुसाइड कमिट करने का उन्होंने यही बताया है कि बिकॉज लाइक ही फेल्ट दैट लाइक ही वॉज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर, एंड बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड फेल्ड हर, and because he thought that his daughter thought of him as a superman, a superhero who actually could do nothing wrong, who would always be there to protect her from everything, but he could not do so. I think they are again referring back to the incident when Heather came to their house, because that was the only time when she actually felt as if जो है वो उसकी प्राइवेसी इन्वेड हुई और वो उसको अटैक हुई और वो डरी है बहुत ज़्यादा। बट आई माइट बी रॉन्ग, दे माइट बी इवन इंडिकेटिंग जो उसको स्कूल में उसके साथ किया तो वो भी उसको भी तहफ़्फ़ुज़ में ला सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट मेंट, मगर जो मुझे टेक अवे था मेरा वो यही था कि बिकॉज ऑफ दैट हैदर इंसिडेंट वट एवर हैपेंड देयर, because of that he got so frustrated and so dejected with the fact that he could not protect his own daughter. That's the reason he was taking away his life. It would have made more sense to me if it was like the overall thing, बट सिर्फ एक इंसिडेंट को लेके इतना डिजेक्टेड फील करना व्हेन ही इज़ इन अक्यूट ग्रीफ, पॉसिबली आई डोंट नो। आई मीन मुझे नहीं समझ आ रही कि सिर्फ इस बात के ऊपर उन्होंने सुसाइड कमिट की है तो क्यों की है। बट यू नेवर नो विथ माइंड गेम्स, यू नेवर नो दिमाग आपका कब आप इम्पल्सिव होते हैं, कब आप ये डिसीजंस लेते हैं, कब आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देता है, नहीं समझ आती ये सब चीज़ें। दीज आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। अच्छा, एक बात ये थी कि ये जो सीन था हैदर जो सायरा जो पढ़ रही होती है सुसाइड नोट, बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया था बदर महमूद ने, ब्यूटिफुली डन। लाइक आप वो नोट पढ़ रही है, फिर उसके साथ पीछे बैकग्राउंड में उसको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है जो वो उसने प्रोफेसर साहब को कहा था कि हमने अपनी बेटी को फ़ेल किया, हमने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। वो सारी चीज़ें जैसे जैसे वो नोट पढ़ता जाता है उसको अपनी कही हुई सारी बातें आ रही हैं, तो आई थिंक उसको भी बहुत गिल्ट हो रही होगी अब, बिकॉज शी बेसिकली जब वो ब्रेक डाउन हुई है तभी प्रोफेसर साहब भी ब्रेक डाउन हुए हैं। तो उसमें उसके वो फ्लैशबैक्स जो उनके और उनकी बेटी के साथ और उनके अपने साथ ब्यूटिफुली डन, और पीछे से वॉइस ओवर नोमान इजाज़ का, लाइक ऑब्वियसली एज प्रोफेसर हुमायूं, और पीछे वो बहुत खूबसूरत, बड़ा इम्पैक्टफुल और बहुत प्यारा सीन था, वो बहुत ब्यूटिफुली डायरेक्टेड सीन था। और उसके बाद आई थिंक जो जिस तरह से वो ब्रेक डाउन होती है एंड लाइक वो पूरी तरह से वो टूटती है, बिकॉज ऑब्वियसली अब उसको अपना गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको लग रहा है कि लाइक आई विश टाइम वापस चला जाता और हम चीज़ों को उस तरह से ना करते जिस तरह से हमने किया। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने अभी बताई है वो ये कि हैदर अब आई थिंक ही इज़ गेटिंग सेकंड थॉट्स अबाउट हिज मैरिज, और यूनिवर्सिटी में ये लोग दिखा रहे हैं कि जो केस है वो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट रियली वेरी कीन टू कंटिन्यू विद द इंक्वायरी, तो वो शायद इंक्वायरी जो है वो अब ख़त्म करना चाह रहे हैं। बट लाइक हैदर को कॉन्स्टेंटली आ रहा है जहन में कि नहीं, बार बार उसको जहन में यही ख्याल आ रहा है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू रूट फॉर इट इन द लेटर एपिसोड्स। तो वो आई थिंक सारा का सारा अब जो लड़ाई होगी वो आई थिंक इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी के ऊपर ही होगी। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। Overall, a very nice episode, very dramatic episode, very intense and power-packed episode.
A few things that I would like to say is that in spite of everything, جو کیریکٹر ہے لیکن ثنا جاوید واز لکنگ اسٹننگ. وہ جو ان کا مایوں کا ڈریس تھا، جو جس طرح سے اس کا پورا گیٹ اپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. وہ مائی گڈنس، وہ جویلری، اس کی کپڑے بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی. مطلب لگ رہا تھا جیسے مطلب اتنی آپ ہاتھ لگاؤ تو میلے ہو جائے، اتنا بہت پیاری لگ رہی تھی. شی واز لکنگ اسٹننگ. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پرسن ہے جس کی مجھے ڈریسنگ کی بہت تعریف کرنی ہے، ماریا واستی. آئی تھنک جو اس کی حیدر کی مدر کا رول پلے کریں، شی از سو گریسفلی ڈریسڈ آلویز. آئی تھنک اس سے پہلے والا بھی انہوں نے جو ایک وہ منگنی کا سین دکھایا تھا، اس ٹائم پہ بھی میں مینشن کرنا بھول گئی تھی کہ اس میں انہوں نے ایک وائٹ اینڈ گولڈ کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اینڈ شی واز لکنگ اسٹننگ. اور ابھی بھی مطلب لائک ان کی ڈریسنگ بڑی امپیکیبل ہوتی ہے، بہت بہت اچھی، ویل ڈریسڈ، ویری ویل ڈریسڈ. شی از ویری ویری ویل ڈریسڈ. آئی تھنک شی ٹیکس اٹ آفٹر ہر مدر طاہرہ واسطی سے انہوں نے کافی جینیٹکس پکڑی ہیں اس معاملے میں. اینڈ شی از بیوٹیفل ایز ویل لائک ہر مدر. اچھا، گانا، اس کا ایک سین تھا جس کے اندر اس نے وہ بہت میچنگ فراک اور اس کے ساتھ میچنگ اس نے وہ ہیئر بینڈ لگایا ہوا تھا، بہت کیوٹ سا اس کا ہیئر بینڈ، اتنی میچنگ اس کی کیوٹ کی ہوئی تھی. تو بہت پیاری لگ رہی تھی وہ، ماشاء اللہ، بہت ویری 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 کیوٹ. اچھا، مجھے تھوڑی سی شکایت ہے انیشیل فیو سینس، جو شروع کے 2-3 سینس ہیں، اس میں تھوڑا یسرا رضوی کا جو میک اپ تھا تھوڑا سا ڈارک زیادہ کیا ہوا تھا انہوں نے، لائک کنسیڈرنگ کہ جس طرح کا سینیریو دکھا رہے ہیں، لائک شی از ڈیویسٹیٹڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ اتنی شروع کے 2 سینس میں بہت برائٹ لپسٹک، آئی مین آئی ڈونٹ نو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بعد میں شی اوور کیم ایٹ، اور جو لاسٹ کا جو پورا دکھایا تھا جب وین شی بریکس ڈاؤن، تو اس میں تو پرفیکٹ، لائک پورا گیٹ اپ ایوری تھنگ. obviously she was without any makeup. مجھے اسی بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ I never estimated this Yasra Rizvi to be one of those actresses who actually want to look beautiful at all times. So she doesn't belong to that group of actresses. So I was kind of surprised in the initial first few scenes کہ یہ کیا ہے، لائک وہ ایک چیز آپ کو ایک دم سے اسٹرائک کرتی ہے کہ یہ آپ یسرا سے یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں. تو اینی وے دس واز جسٹ ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ. But obviously this whole episode belonged to Yasra Rizvi. جتنا کم یا جتنا زیادہ ان کے لیے کہیں وہ کم ہے. اور بہت خوبصورت پرفارمنس تھی، بہت 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 خوبصورت پرفارمنس تھی. اینڈ دا وے شی بریکس ڈاؤن، بہت خوبصورتلی سے انہوں نے پرفارم کیا. اور آبویسلی ڈائریکٹر نے جس طرح سے ان سے کام لیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بلال عباس آبویسلی ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب، مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ ان کا جو میک اپ ہے نا، اس نے بھی کافی کمال کیا ہوا تھا، مطلب پورا آنکھوں کے گرد ہلکے یہ وہ، تو ان کو کافی ہیلپ مل رہی تھی میک اپ سے بھی. اور آبویسلی ایکسپریشنس کے تو وہ شہنشاہ ہیں ہی ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو اوور آل آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ایپیسوڈ. I really loved it and I'm really really looking forward to the next episode. So دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. How was today's episode? Please give me your feedback. مجھے بتائیں، کمنٹس کریں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، اس پہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے. اور پلیز آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں. انسٹاگرام پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے، ہمارا ایک فیس بک گروپ بھی ہے، ہمارا ٹویٹر پہ بھی ایک گروپ ہے. میں کوشش کروں گی کہ سارے جو لنک ہیں وہ اس کی ڈسکرپشن میں، اینڈ میں آپ کو ایپیسوڈ کے اینڈ میں جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی آتی ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ سارے کے سارے لنکس مل جائیں گے. تو پلیز آپ ان سب جگہوں پہ میرے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ ہم تھوڑی سی کچھ ایکسٹرا چیزیں وہاں پہ بھی کرتے ہیں، کچھ فن کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ اب کوشش کر کے ایوری تھرسڈے، آئی تھنک فرام ٹورنٹو ٹائم، کینیڈا ٹائم، اور کینیڈا ڈے کہنا چاہیے آئی شوڈ سے، اور آئی تھنک پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے فرائیڈے، کیونکہ میں تھرسڈے کی شام تک اس کو ریلیز کروں گی، تو آئی تھنک آپ لوگوں کے پاس پاکستان میں فرائیڈے مارننگ تک پہنچے گا. تو میری کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی کہ میں ہر ہفتے آپ کے پاس اسی ٹائم پہ اسی ڈیوریشن میں آؤں، تاکہ پھر مجھے بھی آسانی رہے کہ یہ کرنا ہے، اور آپ لوگ کو بھی آئی ہوپ کے انتظار رہے کہ آج ڈاکٹر گڑیا اسٹیک کیوں نہیں آیا ہے اب تک. سو انشاءاللہ ٹل آور نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے
اللہ حافظ.